أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله العظيم. अल्हम्दुलिल्लाह, आपके सामने सूरह तौबा आयत नंबर 73 से आयत नंबर 80 तक तिलावत करने की सआदत हासिल हुई। अब सबसे पहले इन आयात का तर्जुमा आपके सामने बयान करेंगे और फिर मुफस्सिरीन ने जो तफसीर बयान की है इंशाअल्लाह वो आपके सामने जिक्र करेंगे। तो पहली आयत जो है, या अय्युहन नबिय्यु जाहिदिल कुफ्फारा वल मुनाफिकीना वग़्लुज़ अलैहिम। या अय्युहन नबिय्यु, ए नबी अलैहि सलातु वस्सलाम, या ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जाहिद अमर का सीगा है बाबे मुफ़ाअला से कि तुम जिहाद करो। अल कुफ़ारा काफिरों से, काफिर की जमा कुफ़ार, वल मुनाफिकीन और मुनाफिकों से, मुनाफिक की जमा है।
वग़लुज़ और सख्ती कर अलैहिम उन पर, गलीज़ल क़ल्ब हमने पढ़ा है चौथे पारे में, सख्त दिल वाला, सख्त दिल को गलीज़ कहते हैं। गलीज़ खफीफ का मुकाबिल है या लतीफ़ का मुकाबिल है, ठीक है। और सख्ती कर उन पर, ये भी अमर है बाब नसरा यंसुरु से। वमअवाहुम और उनका ठिकाना जहन्नमु जहन्नुम है। वबिसल मसीर व और बिसा बदतरीन है वो, अल मसीर ठिकाना, मसीर असल में लौटने की जगह, वो बदतरीन ठिकाना है, लौटने की जगह है। तो यहाँ पर इस आयत में कुफार और मुनाफिकीन के साथ जिहाद करने का हुक्म दिया गया है और इसी तरह उनके साथ सख्त रवैया इख्तियार करने का हुक्म दिया है कि उनके साथ कौन सा रवैया इख्तियार किया जाए, सख्ती वाला मामला किया जाए। फिर आगे बताया कि उनका ठिकाना जहन्नुम ही है और वो बदतरीन ठिकाना है। तीन बातें गोया कि इस आयत में बताई गई। यहलिफूना वो कसमें खाते हैं, बिल्लाहि अल्लाह ताला की, यहलिफूना वो कसमें खाते हैं, बिल्लाहि अल्लाह ताला की, मा कालू नहीं कहा उन्होंने, मा कालू वो अल्लाह की कसमें खाते हैं कि उन्होंने नहीं कहा। वलक़द कालू और अलबत्ता यकीनन कही उन्होंने, कलिमतल कुफ्री कुफर की बात, कलिमतल कुफ्री कुफर की बात, वकफरू और उन्होंने कुफर इख्तियार किया, बाद इस्लामिहिम इस्लाम लाने के बाद, वहम्मू और उन्होंने इरादा किया, बिमा उसका जो, लम यनालू वो न पा सके। लम यनालू, नाला यनालू का माना होता है हासिल करना, पाना, यानी उन्होंने उस चीज का भी इरादा किया था जिसे वो हासिल ना कर सके। वमा नक़मू और वो नाराज नहीं हुए, इल्ला मगर, अन ये कि अगनाहुमुल्लाहु गनी कर दिया, बेनियाज कर दिया उन्हें अल्लाह ताला ने व रसूल और उसके पैगंबर ने अपने फजल से। फ़इन यतूबू तो अगर वो तौबा कर लें, यकु खैरन लहुम होगा वो बेहतर, लहुम उनके हक में। वइन यतवल्लौ और अगर वो मुंह फेर ले, युअज़्ज़िबहुम आज़ाब देगा उन्हें, अल्लाहु अल्लाह ताला, आज़ाबन अलीमा दर्दनाक आज़ाब, फि दुनिया वल आखिरा दुनिया में भी और आखिरत में भी। वमा लहुम फिल अर्ज़ि और नहीं है उनके लिए जमीन में, मिन वलिय्यिन कोई दोस्त, वला नसीरिन और ना ही कोई मददगार, और उनके लिए न दुनिया में कोई दोस्त है और ना ही मददगार, ठीक है। तो इस आयत में यही बात की गई कि ये लोग जो है अल्लाह ताला की कसमें खाते हैं कि उन्होंने फला बात नहीं कही, हालांकि उन्होंने कुफर की बात कही है। वो अपने इस्लाम लाने के बाद उन्होंने कुफर इख्तियार किया और उन्होंने वो काम करने का इरादा कर लिया था जिसमें वो कामयाबी हासिल ना कर सके, जिसमें वो कामयाबी हासिल ना कर सके। और उन्होंने सिर्फ इस बात का बदला दिया कि अल्लाह और उसके रसूल ने उन्हें अपने फजल से मालदार बना दिया है। अब अगर ये तौबा कर ली तो उनके हक में बेहतर होगा, और अगर ये मुंह मोड़ेंगे तो अल्लाह उनको दुनिया और आखिरत में दर्दनाक आज़ाब देगा।
اور زمین پر ان کا نہ کوئی یار ہوگا نہ مددگار ہوگا، زمین پر نہ ان کا کوئی یار ہوگا اور نہ ہی کوئی مددگار ہوگا۔ آواز کے بارے میں کنفرم کر دے، آواز نہیں آ رہی؟ ذرا جلدی بتا دیں آواز آ رہی ہے؟ جی اگر کسی ایک کو آواز نہ جا رہی ہو باقی سب کو جا رہی ہو تو پھر یہ میسج پہ جواب خود دے دیا کرے نا، تاکہ بندہ تشویش میں مبتلا نہ ہو، ٹھیک ہے؟ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، اور ان میں سے بعض وہ ہے من جو عاہد عہد کر لی اللہ کے ساتھ، لئن آتانا، البتہ اگر آتانا اس نے دیا ہمیں من فضلی اپنے فضل سے، لنصدقن، البتہ ضرور بضرور ہم صدقہ کریں گے، ولنکونن، اور البتہ ضرور بضرور ہم ہوں گے من الصالحین، نیک لوگوں میں سے، اور البتہ ضرور بضرور ہم ہوں گے نیک لوگوں میں سے۔ بات سمجھ آ گئی؟ یعنی ان میں سے بعض وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے عہد کرتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں مال عطا فرمایا تو ہم ضرور بضرور صدقہ کریں گے اور نیک لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ تو انہوں نے عہد کیا، یہاں پہ پھر آگے کیا ہوتا ہے؟ فَلَمَّا آتَاهُمْ، پھر جب آتاہم اس نے دے دیا انہیں من فضلہ اپنے فضل سے، بخیلو بخل کرنے لگے وہ بھی اس میں، وتولوا اور منہ موڑ لیا انہوں نے، وہم معرضون اور وہ اعراض کرنے والے ہیں، وہم معرضون اور وہ اعراض کرنے والے ہیں، فاعقبہم تو بدلے میں دیا اس نے انہیں نفاقا نفاق فی قلوبہم ان کے دلوں میں، الی یوم اس دن تک، یلقونہ ملاقات کریں گے وہ اس سے، یلقونہ ملاقات کریں گے وہ اس سے، بما اس وجہ سے جو اخلفو انہوں نے خلاف کیا، اللہ سے، ما وعدوہ جو وعدہ کیا انہوں نے اس کا، وبما کانوا اور اس وجہ سے جو کانوا یکذبون وہ جھوٹ بولتے رہے۔ تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں اپنی ملاقات کے دن تک کے لیے نفاق رکھ دیا، کیونکہ انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی کی، اور اس وجہ سے بھی کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ الم یعلموا کیا انہیں معلوم نہیں، ان اللہ کہ اللہ تعالیٰ، یعلم جانتا ہے، سرہم ان کی پوشیدہ باتیں، ان کے رازوں کو، ونجواہم اور ان کی سرگوشیاں، وان اللہ اور یہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ، علام خوب جاننے والا ہے، الغیوب غیب کی باتوں کو، پوشیدہ باتوں کو، الذین جو لوگ، یلمزون لمز یلمز کا معنی ہوتا تانا دیتے ہیں، المتطوعین متطوع نیکی کرنے والوں کو، من المؤمنین ایمان والوں میں سے، پھر صدقات میں، یعنی جو صدقہ کرنے والے مؤمنین پر ان کی صدقات کی وجہ سے عائب نکالتے ہیں، والذین اور جو لوگ، لا یجدون نہیں پاتے، الا جہدہم مگر اپنی محنت کی کمائی، فیسخرون تو مذاق اڑاتے ہیں وہ، منہم ان کا، سخر اللہ مذاق اڑایا اللہ نے، منہم ان کا، ولہم اور ان کے لیے، عذاب ہے، علیم دردناک۔ استغفر لہم آپ مغفرت طلب کیجئے ان کے لیے، او یا لا تستغفر مغفرت طلب نہ کرے، لہم ان کے لیے، ان تستغفر لہم اگر آپ مغفرت طلب کرے ان کے لیے، 70 مرتن، 70 کا معنی ہوتا ہے 70، مرتن مرتبہ، فلن یغفر اللہ لہم تو ہرگز معاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ، لہم انہیں، ذالکا یہ اس وجہ سے، بانہم کہ بے شک انہوں نے،
कफरू कुफर किया, इनकार किया, बिल्लाही अल्लाह का, व रसूली और उसके पैगंबर का, वल्लाहु और अल्लाह ताला ला यहदिल कौमल फासिकीन हिदायत नहीं देता नाफरमानी करने वालों को। नाफरमान कौम को अल्लाह ताला हिदायत नहीं देता। तर्जुमा समझ में आ गया? आवाज भी सबको साफ सुनाई दे रही है? चले, बहुत खूब, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह तेरा शुक्र है। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकश शुक्र। तो सबसे पहले हम, आपको मालूम है, रबत बयान करने की कोशिश करते हैं। ठीक है? रबत से मुराद माकबल जो हमने दुरूस पढ़े होते हैं, माकबल यानी इससे पहले जो दुरूस हमने पढ़े होते हैं उनसे लिंक करते हैं कि क्या ताल्लुक है। तो हमने पहले पढ़ा कि इस सूरत का मौजू जिहाद है, तो उसी का जिक्र आ रहा है। जिहाद है तो उसी का तज़किरा हो रहा है। पहले मुशरिकीन और काफिरीन के साथ जिहाद का हुक्म दिया गया, और अहले किताब के साथ भी यही सलूक करने का हुक्म हुआ। क्योंकि जिहाद से इज्तिनाब करने वाले ज़्यादातर मुनाफिकीन ही थे, इसलिए अल्लाह ताला ने उनकी मजम्मत बयान फरमाई। और ये सिलसिला अभी जारी है। मुनाफिकीन के बुरे अवसाफ का तज़किरा और फिर उनके बुरे अंजाम का बयान भी हो चुका। उसके साथ साथ अल्लाह ताला ने ईमान वालों के अच्छी सिफात और उन सिफात की वजह से हासिल होने वाले इनामात का भी जिक्र फरमाया। उनसे हासिल होने वाले इनामात का भी कल के सबक में हमने पढ़ लिया। ठीक है? तो आज की आयत भी साबका सिलसिले मजमून के साथ मरबूत है। या अय्युहन नबी जाहिदिल कुफार, ए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये खिताब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है, लेकिन हुक्म आम है। ये खिताब किन को है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, लेकिन हुक्म इसका क्या है? आम है। कुरान मजीद के अक्सर मकामात पर इस किस्म का खिताब पाया जाता है, जिसमें गुफ्तगू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ की जाती है, लेकिन बात पूरी उम्मत को समझाई जाती है। गोया हुक्म अल्लाह ताला नबी को देते हैं, वो हुक्म पूरी उम्मत के लिए वाजिब व तामील है। मसलन सूरह कौसर में हमने पढ़ा, हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला तौफीक देंगे, रमज़ान से पहले पहले सूरह कौसर में फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। ये खिताब तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, लेकिन सारी जमाअतुल मुस्लिमीन इस हुक्म में दाखिल है, इस हुक्म के मुकल्लफ है। तो बाज़ मकामात पर अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर को खुसूसी खिताब किया होता है, और वो हुक्म सिर्फ आप ही के लिए होता है। ठीक है? लेकिन आज के सबक में जो यहाँ पे खिताब किया गया, अहकाम मखसूसा में से नहीं है, बल्कि ये आम हुक्म है। ये क्या है? आम हुक्म है, पूरी उम्मत के लिए है। ये क्या हुक्म है? वो जाहिदिल कुफ्फार वल मुनाफिकीन, आप जिहाद करें कुफ्फार और मुनाफिकीन के साथ। आप जिहाद करें कुफ्फार और मुनाफिकीन के साथ। जिहाद का मतलब इस्तिफरागुल जुहदी ज़ाहिरन व बातिनन, बातिल को मिटाने, हक को कायम करने के लिए ज़ाहिरी और बातिनी पूरी ताकत खपा देने का नाम जिहाद है। कुफार के साथ जिहाद का तफसील से जिक्र तो पहले हो चुका, लेकिन मुनाफिकीन से जिहाद के मुतालिक इस आयत की तफसीर में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मनक़ूल है कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि एक तलवार काफिरों के खिलाफ उठाई जाए, दूसरी मुनाफिकों के खिलाफ,
تیسری اہل کتاب کے خلاف اور چوتھی باغیوں کے خلاف۔ اسی صورت میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اہل کتاب کے ساتھ اس وقت تک جنگ کریں کہ جب تک وہ مغلوب ہو کر جزیہ دینے پہ آمادہ نہ ہو۔ باغیوں کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ ان کے خلاف بھی جہاد کیا جائے، کیونکہ وہ صحیح نظام کو درم برم کر کے افراتفری کی فضا پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ سورہ حجرات میں واضح حکم موجود ہے، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، باغیوں سے اس وقت تک جنگ کریں جب تک وہ لوٹ کر اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف نہ آ جائے۔ مطلب کافر، منافق، اہل کتاب اور باغی، یہ چار گروہ ہیں، یہ چار گروپ ہے جن کے خلاف جہاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس آیت کی تشریح میں فرماتی ہیں، کفار کے ساتھ جہاد کے لیے تیر، تلوار اور جدید ترین اسلحہ استعمال کرنے کا حکم ہے، جبکہ منافقوں کے ساتھ جہاد باللسان کی اجازت دی گئی ہے۔ بعض مواقع پہ جب کسی منافق کا نفاق ظاہر ہو جاتا ہے تو صحابہ کرام عرض کرتے کہ حضور، اس شخص نے سنگین جرم کا ارتکاب کیا ہے، آپ اجازت دیں تو اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی منافق کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا۔ ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اگر کسی منافق کو قتل کیا گیا تو لوگ کہیں گے ان محمدن یقتل اصحابہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو بھی قتل کر دیتے ہیں۔ تو اس قسم کا پروپیگنڈا اسلام کے راستے میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ لوگ کہیں گے کہ محمد نبی نہیں بلکہ ملوک ہے، بادشاہ ہے، جو ایسا کام کرتے ہیں کہ اپنے مخالفین کو راستے سے ہٹا دیتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ منافقین اگر قتل کا مستحق بھی ہو تب بھی اس کو قتل نہ کرو۔ اس نے زبان سے کلمہ پڑھ کے اسلام کا اقرار کر لیا، لہذا اس کو کلمہ کی وجہ سے قتل نہیں کیا جائے گا، اگرچہ اس کے دل میں کفر بھرا ہوا ہے۔ البتہ ان کے متعلق فرمایا وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، ان پر زبان سے سختی کرے، ان کے عیوب کو ظاہر کر کے انہیں رسوا کرے اور ان پر حدود جاری کرے۔ ان کے خلاف یہی جہاد ہے۔ بالکل یہی آیت سورہ تحریم میں بھی موجود ہے۔ مفسرین کرام نے وہاں بھی اس سے جہاد باللسان ہی مراد لیا ہے۔ 28ویں بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ منافقین کے ساتھ جہاد کرنے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ انہیں جماعت سے الگ کر دیا جائے۔ عام سیاسی پارٹیوں کا بھی یہی دستور ہے کہ جب کوئی پارٹی منشور کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اسے پارٹی سے نکال دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اسلام بھی منافقوں کو جماعت سے خارج کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ایسا کرنے سے یا تو وہ اپنی غلطی کا احساس کر کے توبہ کر لیں گے اور دوبارہ جماعت میں شامل ہوں گے، اور یا پھر کافروں کے ساتھ اتحاد کریں گے۔ ایسی صورت میں ان کے خلاف جہاد بالسیف جائز ہو جائے گا، کیونکہ اب وہ کھلم کھلا کفر کی حمایت میں چلے گئے۔ منافق اور مشکوک قسم کے لوگ ہمیشہ جماعت کو نقصان پہنچاتے ہیں، اہل حق کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، تو ان کے خلاف سخت کارروائی ضروری ہے تاکہ ان کی حیثیت کھل کر سامنے آ جائے۔ اور پھر ان کے آخری انجام کے متعلق فرمایا کہ اگر وہ نفاق سے باز نہ آئے وَمَأْوَاهُمْ جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم میں ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، جو کہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ در حقیقت جہاد مختلف ذرائع سے ہوتا ہے، جن میں سے ایک ذریعہ مادی طاقت یعنی اسلحے کا استعمال ہے۔ پرانے زمانے میں تیر، تلوار، نیزہ وغیرہ ان سے لڑائی ہوتی تھی۔ اب جو ہے لڑائی جھگڑے کے، جہاد کے جو اسباب ہے وہ بہت زیادہ اس میں ترقی ہو چکی ہے۔ بندوق، رائفل، توپ، راکٹ، ہوائی جہاز، بم، میزائل، ایٹم بم وغیرہ یہ سب جنگ میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو اب جدید ہتھیاروں میں مہارت حاصل کیے بغیر جنگ کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔
تو آج کے جدید ترین ہتھیار اور سائنس ٹیکنالوجی میں مہارت، یہ سب کچھ جہاد بالسیف میں شامل ہے، کیونکہ ان کے بغیر دشمن کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تیر اندازی فرمائی ہے اور اس کی تعریف کی ہے۔ اس زمانے میں تیر مؤثر ترین آلہ حرب ہوا کرتا تھا۔ گھوڑے بھی میدان جنگ میں بہت کام آتے تھے، تو انہیں جنگی نقطۂ نظر سے خاص طور پہ پالا جاتا تھا۔ اب گھوڑوں کے قائم مقام ٹینک ہو گئے اور اس قسم کے باقی جو جدید اسلحہ ہے وہ ہو گیا۔ جہاد کا دوسرا ذریعہ جو ہے، پہلا ذریعہ جو ہے مادی طاقت، دوسرا ذریعہ مال ہے۔ مجاہدین کے لیے اسلحہ، نقل و حمل، ان کی خوراک، طبی امداد کے لیے مال کی ضرورت ہوتی ہے، تو اسے بھی بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اور جہاد کے لیے تیسری لازمی چیز جان ہے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ موجود ہے، جاہدوا باموالکم وانفسکم، اپنے مالوں جانوں کے ساتھ میں جہاد میں حصہ لو۔ جب تک اسلحہ استعمال کرنے میں نفوس نہیں ہوں گے، لڑائی کیسے لڑی جائے گی؟ اور پھر چوتھا ذریعہ جہاد باللسان ہے۔ مسند احمد کی حدیث میں آتا ہے، جاہد الکفار والمشرکین باموالکم والسنتکم وانفسکم، اللہ کے راستے میں جہاد کرو اپنے مالوں، زبانوں، جانوں کے ساتھ۔ تو تبلیغ دین زبان کا جہاد ہے، کسی مشرک یا کافر کو دین کی دعوت دینا، کسی کا شک و شبہ دور کرنا، تعلیم دینا اور اس تک اللہ اور رسول کا پیغام پہنچانا زبانی جہاد میں داخل ہے۔ جہاد کا پانچواں ذریعہ قلم ہے۔ قرآن اور سنت میں قلم کی بڑی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی، والقلم وما یسطرون۔ سورہ علق میں فرمایا، الذی علم بالقلم، رب تعالیٰ کی وہ ذات ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، یوزن مداد العلماء بدم الشہداء یوم القیامہ، کہ علماء حق کے قلم کی سیاہی کو قیامت کے دن شہیدوں کے خون کے برابر تولا جائے گا۔ تو گویا ایسی تحریر لکھنا، اس کو شائع کرنا جس سے اسلام کو طاقت حاصل ہوتی ہے، یہ جہاد بالقلم ہی تو ہے۔ تو جہاد کے تمام ذرائع کو بڑی اہمیت حاصل ہے، لیکن اب مسلمانوں کے ہاں، ہمارے معاشرے میں سب میں فتور پیدا ہو چکا ہے۔ اسلحہ غلط طریقے سے استعمال ہو رہا ہے، مال تو بالکل ہی غلط راستوں پہ خرچ ہو رہا ہے، لوگوں کی اپنی جانیں آرام طلب ہو چکی ہے، نیکی کے کام میں زیادہ تر استعمال نہیں ہوتی، بلکہ رجحان برائی کی طرف ہوتا ہے۔ زبان ہے تو وہ بھی غلط راستے پہ چل رہی ہے، بنیادی چیزوں کی تبلیغ کی بجائے فتوی بازی پہ صرف ہو رہی ہے۔ اور قلم جو ہے، اس کے کارنامے رسائل، اخبارات وغیرہ میں آپ کو نظر آتے ہیں، عشق معشوقی والے کالم، ناول وغیرہ، قصے کہانیاں لکھ رہے ہیں ہم، ہر طرف فحاشی اور عریانی پھیلائی جا رہی ہے۔ نیکی کی تلقین کے بجائے قلم کا استعمال لوگوں کی اخلاق بگاڑنے کے لیے کیا جا رہا ہے، لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ تو ان تمام چیزوں میں فتور آ چکا ہے، جس کی وجہ سے مسلمان تنزل کی طرف جا رہی ہیں۔ تو منافقوں کی یہ خصلت بھی دیکھو، یحلفون باللہ ما قالوا، اللہ کی قسمیں اٹھاتے ہیں کہ انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد سے پیچھے رہ جانے والے منافقین کی مذمت بیان فرمائی، تو ان میں سے بعض نے کہا کہ جہاد سے پیچھے رہ جانے والے تو ہمارے اچھے لوگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہ مخواہ ان کی مذمت بیان فرمائی۔ اور اگر آپ کی بات ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم گدھوں سے بھی زیادہ برے ہیں۔ کسی مسلمان نے یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منافق کو بلا کر اس قبیح حرکت کے متعلق پوچھا تو وہ صاف انکار کر گیا اور قسم اٹھا لی کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ وحی نازل فرمائی کہ یہ جھوٹے ہیں جو کہتے ہیں ہم نے یہ بات نہیں کی۔ تو فرمایا ان کی قسموں کا کچھ اعتبار نہیں ہے۔ 28ویں پارے میں آپ پڑھیں گے، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون،
اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کئی مواقع پر منافقوں نے جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے آپ کو بری کرانے کی کوشش کی۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ قسمیں اٹھاتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات نہیں کی۔ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، حالانکہ انہوں نے کفر کا کلمہ بولا ہے، حالانکہ انہوں نے کفر کا کلمہ بولا ہے۔ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور اسلام لانے کے بعد کفر کے مرتکب ہوئے ہیں۔ گویا ایک غلط بات کر کے اس سے انکار یہ کفر کے برابر ہے۔ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، انہوں نے ایسی چیز کا ارادہ کیا جسے پا نہیں سکے۔ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، انہوں نے ایسی چیز کا ارادہ کیا جسے وہ حاصل نہ کر سکے۔ تو اس کا پس منظر یہ ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دو صحابہ عمار بن یاسر اور حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ قافلے سے الگ جا رہے تھے۔ راستے میں ایک تنگ درہ جو ہے وہ آتا تھا۔ منافقین کے ایک ٹولے نے یہ منصوبہ بنایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس تنگ درے میں داخل ہو تو آپ کا کام تمام کر دیا جائے۔ تو رات کا وقت تھا، وہ لوگ منہ لپیٹ کر ایک ناکے پہ بیٹھ گئے۔ جب آپ ادھر آئیں گے تو آپ پر پتھروں کی بارش کر دی جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو بذریعہ وحی اس منصوبے کی خبر دے دی۔ آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ اس قسم کے لوگ جہاں ملیں ان کو پکڑ لو۔ تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو پا لیا، پکڑ لیا، ان کے اونٹوں کو بھی مارا اور انہیں بھی بھاگنے پہ مجبور کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس واقعہ کا تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان میں سے 12 آدمی ابدی جہنمی ہے۔ 3 آدمیوں کو معذور قرار دیا اور 8 کے متعلق فرمایا کہ ان کے جسموں میں ایسے پوڑے نکلیں گے کہ اگر وہ سینے میں ظاہر ہو تو ان کی جلن جو ہے وہ پشت تک محسوس ہوگی، ان کی جلن جو ہے وہ پشت تک ہی محسوس ہوگی۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو اس واقعے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے ایک کام کا ارادہ کیا لیکن وہ پائے تکمیل تک نہ پہنچا سکے۔ تو اس آیت میں مذکورہ واقعے کا پس منظر سورۃ المنافقون میں بھی بیان کیا گیا۔ کسی جہاد کے موقع پہ ایک انصاری اور ایک مہاجر آپس میں الجھ پڑے، جھگڑے نے طول کھینچا اور انصاری کہنے لگا واپس جا کے ہم ان ذلیل لوگوں کو مدینے سے نکال کر باہر کریں گے۔ یہ ممکن نہ تھا، وہ شخص خود ہی ذلیل ہوا۔ اس کا اپنا بیٹا پکا سچا مسلمان تھا اور باپ کی مخالفت کرتا تھا، تو یہ اس کے لیے بڑی اذیتناک بات تھی۔ اور پھر یہ بھی کہ منافق لوگ عبداللہ بن ابی کو اپنا سردار بنانا چاہتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کی موجودگی میں وہ اپنے منصوبے تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ تو اس آیت کے مصداق میں یہ سب واقعات ہو سکتے ہیں کہ منافقین اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے، منافقین جو ہے اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے۔ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور نہیں عیب پایا اور نہیں ناراض ہوئے وہ مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو غنی کر دیا۔ منافق تو ایمان والوں کو پھولتا پلتا نہیں دیکھ سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں مالدار کر دیا۔ یہ غریب لوگ تھے، اسلام کی بدولت انہیں خیر اور برکت عطا کی اور مال بھی دیا۔ مختلف لڑائیوں میں بہت سا مال غنیمت بھی ہاتھ آیا۔ اسی کے متعلق فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں غنی کر دیا، وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور اللہ کے رسول نے بھی انہیں غنی کر دیا اپنے فضل سے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں فضل سے مراد مال غنیمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی مقدار میں مال غنیمت مسلمانوں میں تقسیم کیا۔
اس کے علاوہ مسلمانوں کی تجارت میں بھی بڑی ترقی ہوئی، بڑا نفع کمایا، مالدار بن گئے۔ پھر آگے فرمایا منافقین کی ان تمام حرکات کے باوجود فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ، اگر یہ توبہ کر لے تو ان کے لیے بہتر ہوگا، اب بھی جو ہے سنبھل جائے اور نفاق کو چھوڑ کر کے صحیح ایمان قبول کر لے تو ان کا کچھ نہیں بگڑے گا، اللہ تعالیٰ سابقہ کوتاہیاں معاف فرما دے گا۔ وَإِن يَتُوبُوا، اور اگر روح گردانی کریں گے، يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا، تو اللہ تعالیٰ انہیں دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا، اور وہ عذاب ایسا ہوگا فی الدنیا والآخرہ، جو اس دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں تو بہرحال ملے گا ہی۔ چنانچہ لوگوں نے دیکھا کہ منافقین اس دنیا میں ہی اپنی کرتوتوں کی وجہ سے بار بار ذلیل اور خوار ہوئے اور اپنے کسی بھی مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے، اور فرمایا کہ آخرت کا عذاب وہ تو دائمی ہے، اگر مرتے وقت نفاق ہی ساتھ لے کے گئے تو کفار کی طرح یہ بھی ہمیشہ کے جہنمی ہوں گے۔ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور ان کے لیے زمین میں نہ کوئی حمایتی اور مددگار ہوگا۔ اب یہ لوگ دشمنان اسلام کے ساتھ مل کر سازشیں کرتے ہیں، کبھی کسی فریق کی طرفداری کرتے ہیں، کبھی کسی کی، لیکن بالآخر ایسی صورتحال پیدا ہونے والی ہے جب ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اگر یہ نفاق کو نہیں چھوڑیں گے تو ان کا یہی حال ہوگا، تو بہتر ہے کہ اب بھی توبہ کر لیں اور اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائے۔ تو پھر اس کے بعد جو وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهِ، یہ آیت جو ہے مفسرین فرماتے ہیں اس بارے میں کہ انصار میں ایک شخص ثعلبہ ابن حاطب تھا، اس نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کیا کہ حضور، فقر کی وجہ سے پریشانی میں مبتلا رہتا ہوں، اب اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے غنی کر دے۔ آپ نے فرمایا کہ عام اصول یہ ہے ما قل وکفى خیر مما کثر والہا، جو تھوڑی چیز کفایت کر جائے وہ اس زیادہ سے بہتر ہے جو انسان کو غفلت میں ڈال دے۔ آپ نے اس شخص کو سمجھایا کہ مال و دولت میں فراوانی طلب مت کرو، کیونکہ انسان مال کے حقوق ادا نہ کر کے غفلت میں مبتلا ہو جاتا ہے، لیکن ثعلبہ نے وعدہ کیا کہ میں مال کے سارے حقوق ادا کروں گا، صدقہ خیرات کیا کروں گا، آپ ضرور میری خوشحالی کے لیے دعا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مثال پیش کی کہ دیکھو میں خود قناعت پسند ہوں، دولت کی خواہش نہیں رکھتا اور نہ ہی کرتا ہوں، تو تم بھی اس کی طلب مت کرو، لیکن اس شخص نے اصرار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں دعا فرمائی جو رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہوئی۔ تھوڑے ہی عرصے میں ثعلبہ کے پاس بیڑ بکریوں کے کئی ریوڑ ہو گئے، اور پھر یہ شخص اپنے وعدے پہ قائم نہ رہا اور اللہ تعالیٰ نے اسے سخت ذلیل کیا۔ تو آج کی آیات ابھی جو آپ کے سامنے تلاوت کریں گے اس کا مصداق یہی شخص ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهِ، ان منافقین میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد کیا ہے لَإِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ، اگر اللہ تعالیٰ دے گا ہمیں اپنے فضل سے تو ہم ضرور بضرور صدقہ اور خیرات کریں گے، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور نیکی کرنے والوں میں سے ہوں گے۔ جب ثعلبہ کی بھیڑ بکریوں میں بہت اضافہ ہو گیا تو اس کا شہر میں رہنا مشکل ہو گیا، وہ شہر چھوڑ کے گاؤں میں جا بسا۔ جیسے جیسے اس کا مال بڑھتا گیا اس کی مصروفیت میں بھی اضافہ ہوتا گیا، پہلے رات کی نماز چھوٹی، دن کے وقت مسجد آتا رہا، پھر وہ بھی ختم، صرف جمعہ رہ گیا، اور پھر جمعے کی شرکت بھی ختم ہو گئی۔ جب زکوٰۃ کی ادائیگی کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس آدمی بھیجے، ثعلبہ کی نیت خراب ہو چکی تھی، وہ خوشی سے زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے تیار نہ تھا، کہنے لگا ما اری الزکاۃ الا الجزیہ، زکوٰۃ نہیں ہے، مجھے تو یہ جزیہ معلوم ہوتا ہے جو زبردستی وصول کیا جا رہا ہے۔ تو اس نے انکار کر دیا۔
वापस आके ज़कात वसूल करने वालों ने ये वाक़यात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाए तो आपने 3 दफ़ा फरमाया, वैहक या सालबा, ए सालबा तुझ पे अफसोस है। कभी तेरी तंगी की ये हालत थी कि रिस्क की कुशादगी के लिए इसरार करके दुआ कराया करता था, और जब अल्लाह ताला ने तुझे माल और दौलत अता किया तो अब इस माल में से अल्लाह के रास्ते में देने के लिए तैयार ही नहीं हो, इनकार करते हो। जब उस शख्स को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराज़गी का इल्म हुआ तो ज़कात का माल लेके खुद आपकी खिदमत में हाजिर हुआ, लेकिन आपने उसका माल लेने से ये कह के इनकार कर दिया कि अल्लाह ताला ने तुम्हारी ज़कात वसूल करने से मना फरमा दिया। ये सुनकर उसे बड़ी शर्मिंदगी हुई, बड़ा वावेला किया, हत्ता कि अपने सर पे मट्टी डाली। लेकिन हकीकत ये है कि मुनाफिक ही था, ये सब कुछ उसने दिखावे के लिए किया था, सच्चे दिल से ईमान नहीं लाया था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हो गए तो ये शख्स फिर ज़कात का माल लेके सिद्दीक़ अकबर के पास आया, लेकिन उन्होंने भी ये माल लेने से इनकार कर दिया। फरमाया, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुझसे माल कबूल ना किया तो मैं भी नहीं कर सकता। उसके बाद उमर फारूक के ज़माने में उसने फिर ज़कात अदा करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने भी उसका माल कबूल ना किया। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि ये शख्स हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने खिलाफत में मर गया। उसने तौबा नहीं की और न ही उससे ज़कात वसूल की गई। वो इस दुनिया से नाकाम और नामुराद ही गया। तो इस आयत में जमा का सीगा इस्तेमाल किया गया है, जिसका मतलब ये कि सालबा एक आदमी नहीं था जो अपने निफाक और ज़कात की ना अदायगी की वजह से नाकाम हुआ, बल्कि इस किस्म के कई अफराद थे। इसलिए कि फरमाया, बाज़ उनमें से वो है जिन्होंने वादा किया, आहद किया कि अगर अल्लाह ताला उन्हें अपने फजल से देगा तो वो सदका खैरात करेंगे और नेक लोगों में शामिल होंगे। लेकिन हुआ क्या, फलम्मा आताहुम मिन फضलिही बखिलू बिह, जब अल्लाह ने उन्हें अपने फजल से अता किया माल, बखिलू बिह, तो वो उसमें बुखल कर गए, फ़राइज़ की अदायगी से भी इनकार किया। व तवल्लव वहुम मुरिज़ून, और वो फिर गए इस हाल में कि रूह गर्दानी करने वाले हैं। उन्होंने सच्चे दिल से ईमान लाने से एराज़ किया, माल के हुकूक अदा करने में बुखल किया। उस बुखल का नतीजा क्या निकला, फ़अक़बहुम निफ़ाक़न फ़ी क़ुलूबिहिम, अल्लाह ताला ने पीछे रख दिया निफाक का असर उनके दिलों में, यानी उनके दिलों में निफाक डाल दिया। आक़ब की ज़मीर जब फेल बुखल की तरफ लौटती है तो इसका मतलब ये बनता है कि उस बुखल ने उनके निफाक को पुख्ता कर दिया। इला यौमि यल्क़ौनहु, उस दिन तक जब वो अल्लाह से मिलेंगे, मुलाकात करेंगे। बिमा अखलफुल्लाह मा वअदूह, यानी मरते दम तक उनके दिलों में निफाक सजा के तौर पे रासिख हो गया। तो मालूम हुआ, जिसको अल्लाह ताला अपना फजल अता करता है फिर वो नाशुक्री करता है या बुखल करता है, हुकूक अदा नहीं करता, फ़राइज़ पूरे नहीं करता, तो ख़तरा है अल्लाह ताला उसके दिल में तगय्युर पैदा कर दे। दूसरे मकाम पर आता है, कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, उनकी बुरी कमाई यानी गुनाहों की वजह से उनके दिल जंग आलूद हो जाते हैं, दिल स्याह हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं, जो इंतहाई कसावत क़ल्बी की अलामत है। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल की मिसालें बयान की है कि उनके दिल माकूस हो गए, उलट दिए गए, ऐसे सख्त हो गए कि उनमें नरमी पैदा ही नहीं होती, इसलिए कि वो अल्लाह ताला की नाफरमानी करते हैं, अंबिया को तकालीफ पहुंचाते हैं, तरह तरह की बदआमालियां करते हैं, फिर गज़ब इलाही के मुस्तहिक बनते हैं। अल्लाह ताला की तरफ से उन पर लानत भी बरसती है। तो ये तमाम नताइज रूगर्दानी, बदअमली और वादा खिलाफ़ी के हैं। उन्होंने अल्लाह ताला से वादा किया कि अगर माल मिलेगा तो सदका खैरात करेंगे, लेकिन जब आसूदगी आ गई तो उस वादे को भूल गए,
اور مرتے دم تک نفاق میں مبتلا رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ منافق کی علامت یہ ہے اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ ان کے دلوں میں نفاق کس وجہ سے راسخ ہو گیا، بما اخلف اللہ ما وعدوا، کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا اور پھر اس وعدے کی خلاف ورزی کی۔ اللہ تعالیٰ کا واضح ارشاد موجود ہے ان العہد کان مسئولا، قیامت کے دن وعدے کے متعلق پوچھا جائے گا۔ سورہ مائدہ میں ہم پڑھ چکے اوفو بالعقود، اپنے عہد کو پورا کیا کرو، یہ بڑی اہم بات ہے۔ اگر وعدہ خلافی کرو گے تو دل میں نفاق بیٹھ جائے گا اور اس کا نتیجہ خطرناک نکلے گا۔ تو فرمایا کہ ان کے دلوں میں نفاق کی پختگی ایک تو وعدہ خلافی کی وجہ سے ہوئی، اور دوسری وجہ یہ ہے وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ ظاہر ہے کہ جو وعدہ خلافی کرتا ہے وہ جھوٹ بھی بولتا ہے، زبان سے کچھ کہتا ہے دل میں کچھ ہوتا ہے، تو جھوٹ بولنا بھی منافق کی علامت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کے متعلق فرمایا اذا حدث کذب، جب وہ بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، جب جھگڑا ہو جائے تو گالم گلوچ پہ اتر آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی یہ نشانیاں بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دو چیزوں کو بیان فرمایا جن کی وجہ سے منافقین کو سزا ملی۔ ان کے دلوں میں نفاق اس لیے راسخ ہوا کہ انہوں نے وعدہ خلافی کی اور بخل کیا۔ وعدہ خلافی اور بخل، بخل جو ہے بدترین روحانی بیماری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایو داء ادوأ من البخل، بخل سے بڑی بیماری کون سی ہے؟ بخیل آدمی نہ اپنے اوپر خرچ کرتا ہے نہ دوسروں کا حق ادا کرتا ہے۔ کل کے سبق میں ہم نے منافقین کی یہ خصلت بھی پڑھی، یقبضون ایدیہم، وہ اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھتے ہیں۔ بہرحال یہاں پہ فرمایا کہ انہوں نے وعدے کا خلاف کیا، اور دوسری بات یہ کہ جھوٹ بولا، جس کی وجہ سے ان کے دلوں میں نفاق جو ہے پختہ ہو گیا، ان کے دلوں میں نفاق جو ہے وہ پختہ ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے منافقین کو تنبیہ فرمائی، الم یعلموا ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم، کیا ان لوگوں کو نہیں معلوم کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان کے رازوں کو جانتا ہے، ان کا کوئی بھید، ان کا کوئی راز اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کی پوشیدہ سرگوشیوں کو بھی جانتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُیُوب، اور بے شک اللہ تعالیٰ تمام غیبوں کا جاننے والا ہے۔ عالم الغیب ہونا اللہ تعالیٰ کی صفت مختصہ ہے، اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے۔ سورہ مائدہ کے آخر میں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ان سے ان کی امت کے متعلق سوال کریں گے کہ کیا تم نے لوگوں سے کہا کہ اللہ کے علاوہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو، تو عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے اے مولا کریم، تیری ذات پاک ہے، میں ایسی بات کیسے کر سکتا ہوں جس کا مجھے حق نہیں پہنچ سکتا۔ اگر میں نے کوئی ایسی بات دنیا میں کی ہے تو تو اسے جانتا ہے، کیونکہ انکا انت علام الغیوب، تو ہی تمام غیبوں کا جاننے والا ہے۔ بہرحال منافقین کے ارادے، عزائم، خفیہ اجلاسات، مشورے اور راز سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ تو منافقین کو یہ بات اچھی طرح جان لینی چاہیے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بخیل منافقوں کی مذمت بیان فرمائی ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو بھی بخل کرے گا، وعدہ خلافی کرے گا، تو اس کا نتیجہ وہی ہوگا جو منافقین کا ہوا۔ دل میں کدورت پیدا ہوگی، نفاق بڑھے گا، اور پھر وہ پختہ ہو جائے گا، یہاں تک کہ مرتے دم تک اس سے چھٹکارا حاصل نہیں ہو سکے گا۔ یہ انسان کی ناکامی کی دلیل ہے۔ تو ہمیں ان باتوں سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔
کہیں خدا نہ خواستہ ان میں سے کوئی صفت ہمارے اندر نہ ہو، اس سے ان صفات سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ۔ پھر آگے الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین، یہ جو اگلی آیت ہے اس میں منافقین کی ایک اور قباحت کا ذکر کیا۔ غزوہ تبوک کے سلسلے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے مالی تعاون کی اپیل کی تو ہر پکے سچے مسلمان نے اپنی حیثیت کے مطابق اس میں حصہ لیا، لیکن جن کے دلوں میں نفاق تھا انہوں نے صدقہ کرنے والوں کو مختلف قسم کی تان کا نشانہ بنایا، اور پھر بعد میں منافقین کی مغفرت کے لیے دعا کا مسئلہ جو ہے وہ بھی بیان کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے لیے اعلان فرمایا تو بعض آسودہ حال مسلمانوں نے خطیر مال آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ بعض کمزور صحابہ محنت مزدوری کر کے گزر اوقات کرتے تھے، انہوں نے اپنی حیثیت کے مطابق مالی تعاون کیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف جلیل القدر صحابہ میں سے ہے، عشرہ مبشرہ میں سے ہے، قریش خاندان سے تعلق رکھتے تھے، تاجر بھی تھے، بڑا مال بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ وفات کے بعد آپ کی 2 بیویاں پیچھے رہ گئی۔ جب آپ کا ترکہ تقسیم ہوا تو آپ کی دونوں بیویوں کو کل مال کا 8واں حصہ ملا۔ ان میں سے ایک بیوی نے اپنے حصے کی جائیداد 80,000 دینار میں فروخت کی، یہ 8ویں حصے کا نصف تھا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اپنے حلال کمائی میں سے 30,000 غلام خرید کے آزاد کیے، جو کہ بہت بڑا درجہ ہے۔ آپ نے غزوہ تبوک کے لیے 4,000 دینار پیش کیے، اور آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس وقت میرے پاس کل 8,000 دینار تھے، جن میں سے نصف گھر میں بال بچوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں اور باقی نصف آپ کی خدمت میں پیش کر دیے۔ عمراء صحابہ میں سے عاصم بن عدی عجلانی کا تعلق انصار مدینہ سے تھا، آپ کے کھجوروں کے بہت باغات تھے۔ انہوں نے ایک موقع پہ بطور صدقہ کافی کھجورے آپ کی خدمت میں پیش کیے کہ یہ صدقہ ہے، آپ اسے ضرورت مندوں میں تقسیم فرما دیں۔ روایت میں آتا ہے 100 وسق، یہ وسق ایک لفظ پیمانہ ہے، واو سین قاف وسق، 100 وسق، اور ایک وسق جو ہے 60 سا کا ہوتا ہے، اور ایک سا تقریباً 3.5 کلو احتیاطاً 4 کلو اس کا ہوتا ہے۔ تو گویا کہ اس اعتبار سے وہ کھجورے جو ہے 600 من تھی۔ اور اسی طرح ابو عقیل انصاری صحابی تھی، انہوں نے بیوی سے پوچھا گھر میں کچھ ہے؟ کہا کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے رات بھر مزدوری کر کے 1 سا کھجورے حاصل کیے، جن میں سے آدھی گھر میں دے دیے اور آدھی لا کے آپ کی خدمت میں پیش کر دیے، یعنی 4 کلو حاصل کیے، 2 کلو آپ نے پیش کیے۔ تو اب منافقین نے اپنی خباثت کا اظہار کرنا شروع کر دیا۔ جن لوگوں نے بڑھ چڑھ کے مال پیش کیا ان کے متعلق کہنے لگے کہ یہ لوگ ریاکاری کر رہے ہیں، اپنا نام پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اور جس غریب آدمی نے صرف نصف سا کھجوریں پیش کیے اس کے متعلق کہنے لگے کہ یہ لہو لگا کر شہیدوں میں نام لکھوانا چاہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عقیل سے فرمایا تم نے سخت محنت کر کے یہ کھجوریں مزدوری حاصل کی ہے، اس لیے یہ بڑی بابرکت ہے، انہیں پورے ڈھیر پہ وغیر دو تاکہ سارا مال بابرکت ہو جائے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں نہ تو ریاکاری تھی اور نہ ان کی نیت میں کوئی خرابی تھی، بلکہ وہ تو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حسب توفیق خرچ کرتے تھے، لیکن منافقین ان پر طرح طرح سے طعن کرتے تھے، لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت بیان فرمائی۔ ارشاد ہوتا ہے الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات، وہ لوگ جو طعن کرتے ہیں خوشی سے صدقہ خیرات کرنے والے مؤمنین پر۔ یلمزون، لمز یلمز، اس کا معنی ہوتا ہے طعن کرنا، عیب جوئی کرنے والے۔ تطوع
خوشی خاطر کو کہتے ہیں۔ مطلب یہ کہ جو لوگ اپنی رضا اور رغبت کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، کوئی 4000 دینار دیتا ہے، کوئی 100 وسق کھجور پیش کرتا ہے، تو یہ سب اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب قربانی کرو یا کوئی فرض ادا کرو، زکوٰۃ اور صدقہ ادا کرو تو بخوشی کیا کرو، دل میں کوئی بوجھ محسوس نہ کیا کرو، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اگر وہ توفیق ہی سلب کر لے تو تم کیا کر سکتے ہو؟ اس لیے دل کی خوشی سے خرچ کرو اور پھر کسی محتاج کو تکلیف مت پہنچاؤ اور نہ اس پہ احسان جتلاؤ۔ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ اہل ایمان کا کام یہ ہے کہ وہ خوشی خاطر سے صدقہ خیرات کرتے ہیں۔ والذین لا یجدون الا جہدہم، اور یہ منافق لوگ ان اہل ایمان پہ بھی طعن کرتے جو نہیں پاتے مگر محنت و مشقت۔ جہد کا معنی ہوتا ہے محنت، یعنی جس شخص نے ساری رات پانی کھینچ کر تھوڑی مزدوری حاصل کی اور اس میں سے بھی آدھا حصہ صدقہ کر دیا، منافقین کے اعتراض سے وہ بھی نہ بچ سکا۔ فرمایا جو سخت محنت کر کے کماتے ہیں منافقین ان پہ بھی طعن کرتے ہیں، فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ، ان کا مذاق اڑاتے ہیں کہ دیکھو نصف سا کھجورے دے کے بڑا تیر مار رہے ہیں۔ فرمایا سخر اللہ منہم، اللہ تعالیٰ بھی ان کے مذاق اڑانے کا بدلہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے مذاق کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مذاق کا جواب دے گا۔ یہ جو مذاق اڑا رہے ہیں یعنی فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ، وہ مذاق اڑاتے ہیں ان کا، سخر اللہ منہم، اللہ نے مذاق اڑایا ان کا۔ اس کا کیا مطلب ہے اللہ نے مذاق اڑایا ان کا؟ کہ وہ ان کے مذاق اڑانے کا جواب دے گا۔ سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ منافقین جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو مسلمانوں سے مذاق کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ہم دل سے تو ایمان نہیں لائے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ یستہزئ بہم، اللہ بھی ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے، یعنی ان کی مذاق کا بدلہ دیتا ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ ان بد اخلاق، بد خصلت اور بدنیت لوگوں کو ضرور سزا دے گا، ان کا بدلہ دے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ تو اس سے یہ عام قانون معلوم ہوا کہ نیکی کرنے والے آدمی کے ساتھ مذاق نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے کہ یہ بڑا نمازی ہے، بڑا پرہیزگار بنا پھرتا ہے۔ یہ منافقین کا کام ہے۔ اس کے بجائے نیکی کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اور جو آدمی نیک آدمی کی دل شکنی کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی وعید کے ضد میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی یہ بری عادت بھی بیان فرما دی۔ پھر آگے ارشاد فرمایا استغفر لہم او لا تستغفر لہم، آپ منافقین کے لیے بخشش طلب کریں یا نہ کریں برابر ہے۔ ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم، اگر آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کریں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ عربی اصطلاح میں 60، 70 یا 700 یہ تکثیر کے لیے آتا ہے، کثرت سے آتا ہے، یعنی جب کسی چیز کا کثیر تعداد میں بتانا مقصود ہو تو اس قسم کی عادت استعمال کیے جاتے ہیں۔ مطلب یہ کہ آپ کتنی زیادہ دفعہ ان منافقین کے لیے بخشش کی دعا کریں اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ اس کی تفصیل یہ کہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی جب مر گیا تو اس کے مسلمان بیٹے نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ میرا باپ فوت ہو گیا ہے۔ اس نے ظاہری طور پہ کلمہ بھی پڑھا تھا اور بعض اوقات جہاد میں بھی شامل ہو جاتا تھا، آپ مہربانی فرما کر اس کا جنازہ پڑھیں۔ تفصیل تو آگے آئے گی انشاءاللہ۔ تاہم اس کے بیٹے کی سفارش پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیص عبداللہ بن ابی کی کفن کے لیے دے دی، اس کے منہ میں لعاب دہن بھی ڈالا، اس کا جنازہ بھی پڑھایا، اس کی بخشش کے لیے دعا کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کی کوشش کی اور عرض کیا کہ آپ ایسے شخص کے لیے دعائے مغفرت فرما رہے ہیں
جس نے فلاں فلاں موقع پہ فلاں شرارت کی۔ آپ نے فرمایا عمر ہٹ جاؤ، مجھے دعا کرنے دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دعا کرنے سے منع نہیں فرمایا، بلکہ اختیار دیا کہ آپ بخشش مانگے یا نہ مانگے۔ امام ابو بکر ابن عربی اپنی تفسیر احکام القرآن میں لکھتے ہیں کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو دعا کرنے سے منع نہیں فرمایا تھا، اس لیے مصلحت اسی میں تھی کہ آپ اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے۔ منافقوں کے حق میں دعا کی قطعی ممانعت بعد میں آئی تھی، جس کا ذکر اگلی رکوع میں آ جائے گا۔ تو اس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنازہ پڑھنے اور دعا کرنے کا یہ اثر ہوا کہ عبداللہ بن ابی کے قبیلے کے 1000 افراد مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے جان لیا کہ اتنے کریمانہ اخلاق کا مالک ایک نبی ہی ہو سکتا ہے، جس نے اپنے ایسے دشمن پہ مہربانی فرمائی جو ہمیشہ آپ کی عیب جوئی کرتا تھا، دین کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ضائع نہیں کرتا تھا۔ عبداللہ بن ابی کے بیٹے کا اصل نام حباب تھا۔ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے پوچھا، عرض کیا میرا نام حباب ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ تو شیطان کا نام ہے، لہذا آج سے تمہارا نام عبداللہ بن عبداللہ ہے۔ معلوم ہوا کہ آپ کی سنت کے اتباع میں کسی غلط نام کو بدل دینا چاہیے، کوئی ایسا نام جس سے شرک کی بو آتی ہے یا جس نے ظلم اور زیادتی اور گناہ کا اظہار ہوتا ہو، اسے بدل دینا چاہیے۔ ایک خاتون کا نام برہ تھا، برہ بڑی نیک اور پارسا خاتون تھی، لیکن اس کا معنی اپنے منہ سے اپنی تعریف کرنا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نام کو بدل دو، آج سے تمہارا نام زینب ہے۔ فرمایا لا تزکوا انفسکم، اپنی تعریف خود نہ کیا کرو، کیونکہ خود کی تعریف کرنا یہ اچھی نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی علیہ السلام، اگر آپ منافقین کے لیے 70 مرتبہ بھی بخشش کی دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہر کس قبول نہیں کرے گا، کیونکہ ذالک بأنہم کفروا باللہ ورسولہ، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم نہیں کیا، اس کے رسول پہ ایمان نہیں لائے۔ بخشش کا مدار تو ایمان پر ہے، اگر ایمان ہی مفقود ہے تو بخشش کی امید کیسے کی جا سکتی ہے؟ تو جو شخص اللہ کے فرشتوں، اس کے نازل کیے ہوئے کتابوں، اچھی اور بری تقدیر پہ ایمان نہیں رکھتا، وہ نجات کا حقدار کیسے ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو راستہ نہیں دکھاتا، جو فسق پہ اڑے ہوئے ہیں انہیں سیدھا راستہ نصیب نہیں ہو سکتا۔ جب یہ دنیا سے جاتے ہیں تو کفر کی حالت میں جاتے ہیں اور بالآخر جہنم کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ان کے حصے میں ابدی ناکامی آتی ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کرنے والے ہدایت کے مستحق نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، ہدایت پہ استقامت عطا فرمائے، قرآن مجید کے احکامات پہ عمل کرنا، قرآن مجید کو سمجھنا سمجھانا ہمارے لیے آسان بنائے، اور ہمیں توفیق دے کہ مرتے دم تک قرآن مجید کے ساتھ ہمارا تعلق، ہماری وابستگی قائم اور دائم رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔